नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जो ये लिसानुल कुरान का जो ये कोर्स, ये सिलसिला जो शुरू किया है, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला का कलाम है। ये वो कलाम है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे। ये वो कलाम है, ये वो जबान है जिसमें सहाबा बात करते हैं। ठीक है। और सबसे बढ़कर तो ये वो कुरान की आवाज है, ये कुरान की वो जबान है जो हमारे लिए नाजिल की गई। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर हम बात करें, अगर हम सोचें, तो क्या वो हस्ती हैं, है ना। अल्लाह ताला तो मतलब खालिक हमारे, मालिक हमारे, रब हमारे, उनकी जबान हम सीख रहे हैं। ठीक है। तो जब इस जज्बे के साथ हम सीखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोगों ने अभी तक जो चीजें देखी, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हुरूफुल हिजा क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, हुरूफ तहज्जी नहीं कहेंगे, हम हुरूफुल हिजा कहेंगे, क्योंकि अरबी में हुरूफुल हिजा कहते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि ये इख्तिलाफ क्यों है। ठीक है। 28 और 29 का, क्योंकि जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं अल्फाबेट्स, तो कोई इख्तिलाफ होता ही नहीं है। अब यहाँ इख्तिलाफ क्यों है वो हमने देखा, अलिफ और हमजा के डिफरेंस की वजह से। हमने देखा कि हमजा तब होता है जब अलिफ के ऊपर हरकत होती हैं। तो अब सवाल होता है कि भाई हरकत होती क्या है। हरकत कहते हैं किसी भी मूवमेंट को, है ना। कोई चीज मूव होती है तो हरकत हो जाती है। अब जैसे आवाज है आ, ई, उ, इस तरह की जब आवाजें हुई तो यानी उसमें हरकत हुई आवाज में। तो जब वो इस तरह की जो हरकत आ जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम अगर हम अरबी में कहें तो हम उसे फतहा, कसरा, दम्मा कहते हैं। हम हमारी उर्दू जबान में जबर, जेर, पेश कहते हैं। ठीक है। ये तीन हरकत होती हैं जो मेन हरकत हैं, बाकी सब एडिशनल है। ठीक है। तनवीन, शद, ये सब एडिशनल है। इन्हें कहते हैं हरकत सलासा। ये जो तीन हमारी मेन हरकत होती हैं। अच्छा, जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत होती हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक में भी हमने ये देखा कि मुतहर्रिक मफ्तूह कौन सा होता है, मुतहर्रिक मकसूर कौन सा होता है, मदमूम कौन सा होता है। ठीक है। जिस पे फतहा मफ्तूह, जिस पे कसरा वो मकसूर, जिस पे दम्मा वो मदमूम होता है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि तनवीन क्या होता है। ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोग इंशाअल्लाह तजवीद में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तनवीन के बारे में देखा कि दो जबर, दो जेर, दो पेश होते हैं, तो वो तनवीन कहलाते हैं। और उसमें जो आवाज नून की आती है आखिर में, उसे नून तनवीन कहा जाता है। फिर हमने शद के बारे में देखा कि जब भी किसी हर्फ को दो बार पढ़ा जाए तो वो मुशद्दद हो जाता है। ठीक है। जैसे अम्मा, अब्बा, तो ये तजदीद वाला भी हमने देखा, उसका सिंबल भी देखा, एक छोटा सा डब्ल्यू होता है जो बना होता है। उसके बाद खड़ी हरकत का देखा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल भी मेरे पास खड़ी हरकत से रिलेटेड आया था कि हम कहीं पर जो खड़ी हरकत का इस्तेमाल करते हैं तो क्या रीजन है उसके डिफरेंस का। कोई रीजन नहीं है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। ठीक है। उसमें कोई रीजन नहीं कह सकते कि अगर हम किताब लिख रहे हैं तो अगर हम अलिफ के साथ लिखेंगे या हम खड़ा जबर उसके साथ लिखेंगे तो कोई डिफरेंस होगा, नहीं। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो हमने ये खड़ी हरकत के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि लफ्ज क्या होता है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था, लफ्ज और कलिमा, उसके उसमें फर्क नहीं समझ में आ रहा था। मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज और कलिमा में क्या फर्क है। बताएं। लफ्ज में और कलिमा में क्या डिफरेंस है। अनम्यूट ऑप्शन है आप लोगों के पास।
बा माना लफ्ज क्या लिखा है आप लोगों ने, एक मिनट। बा माना लफ्ज कलिमा है, लफ्ज में हरूफ होते हैं, लफ्ज उर्दू कलिमा अरबिक। अच्छा ठीक है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, लफ्ज उर्दू कलिमा अरबिक है, ऐसा नहीं है। लफ्ज हमारे मुंह बेमानी होता है लेकिन कलिमा नहीं। एक्सक्यूज मी, जी, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो लफ्ज होता है। जो भी आवाज निकलती है वो लफ्ज होता है। और फिर कलिमा क्या होता है? बामानी लफ्ज को अरबी जुबान में कलमा कहते हैं। बा माना लफ्ज, मानी नहीं माना बोलेंगे आज से हम इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक, लफ्ज अच्छा, माना ठीक, होता है। ठीक। ठीक है, तो समझ में आया, बिल्कुल सही रिप्लाई। यहाँ पे ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे चैट में। ठीक है, फिर से सुन लें कि जो लफ्ज होता है ना वो बेमाना भी होता है और बामाना भी होता है, दोनों तरह के होते हैं, यानी मीनिंगफुल भी, मीनिंगलेस भी, बिना किसी मीनिंग का। जैसे हमने कहा चाय शाय, तो चाय भी लफ्ज है और शाय भी लफ्ज है, ये बात समझ लें आप लोग। पानी वानी, पानी भी लफ्ज है, वानी भी लफ्ज है। लफ्ज यानी हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो लफ्ज है, ठीक है, जो भी आवाज निकलती है ना तो वो लफ्ज है। लेकिन जब हम कलिमा कहते हैं तो कलिमा का मतलब होता है बामाना, यानी मीनिंग वाला, ठीक है, तो बामाना होता है। तो हमने देखा था कि लफ्ज की दो अकसाम है, एक है बामाना और दूसरा है बेमाना। बामाना जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल, बेमाना जिसको हम कहते हैं मीनिंगलेस, बिना किसी मीनिंग का, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर हमने बात की थी कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं लिसानुल कुरान, कुरान की जबान, तो इसमें कोई भी लफ्ज बेमाना हो ही नहीं सकता। हर चीज हमें कौन सी चाहिए? मीनिंगफुल चाहिए। कुरान में तो अगर हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। इसीलिए हम बामाना लफ्ज पढ़ेंगे, और बामाना लफ्ज ही जो होता है वो कलिमा कहलाता है। कलमा नहीं कहेगा कोई भी, ठीक है, कलिमा, लाम के नीचे जेर। अच्छा, यहाँ पर चले पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए बात करती हूँ। मेरा, मैंने बोर्ड तो निकाला ही नहीं, एक सेकंड दे मुझे बोर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पर जब हमने कलिमा की बात की थी तो कलिमा में हमने एक चीज देखी थी, चलें स्क्रीन शेयर करते हैं फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। जी, हमने इसमें देखा था, जब हमने कलिमा की बात की थी तो हमने यहाँ पे गोलता देखा था। इसके बारे में भी हमने बात की थी कि ये जो गोलता होता है ये कुछ नहीं बल्कि ता का ही एक फॉर्म है, और ये हमेशा लफ्ज के एंड में आता है। लेकिन ये वाला ता हर जगह आ सकता है, एंड में भी, शुरू में भी, ठीक है, मिडिल में भी। और दूसरा हमने इसका डिफरेंस देखा था कि ये वाला जो ता है ना, इसकी आवाज ता ही निकलेगी, ठीक है, हमेशा, चाहे दरमियान में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे मिडिल में हो या शुरू में हो। लेकिन ये वाला जो ता है ना ये एंड में आता है, और अगर हम इस पे सुकून करेंगे, अगर हम इस पे रुकेंगे तो आवाज किसकी निकलेगी? हाँ की। हा की आवाज निकलेगी, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कलीमा कहते हैं, ठीक है, कलीमा, ठीक है। ये जो हा की आवाज आती है ये इस ता की वजह से आती है, गोल ता की। इस गोल ता को ताए मरबूता कहते हैं, ठीक है, और इसकी इसकी आवाज हा में तब्दील हो जाती है। इतना पढ़ने के बाद हमने फिर उसके बाद देखा था कि हम जो कलिमा पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है कलिमा, ठीक है। अब ये जो कलिमा पढ़ेंगे ये होता है हमारा तीन तरह का। कौन कौन सा, जल्दी बताते जाएं। इसम, इसम, फेल, फेल, हर्फ। हर्फ। हर्फ, ठीक है। तो हमने कहा कि तीन तरह का होता है कलिमा, इस्म, फेल और हर्फ, और इन तीन के अलावा चौथा कुछ भी नहीं होता।
یعنی قرآن کے اندر آپ جو بھی آیت دیکھیں، یعنی الحمد سے جب ہم شروع کریں گے وہاں سے لے کے الناس تک، یعنی جو یہ پورا قرآن جو ہم پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. ان تین کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی ہی نہیں قرآن میں. اگر ہم نے ان تین کو پراپرلی سمجھ لیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے جب ہم سینٹنس بنائیں گے تو ہم اس سینٹنس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سینٹنس ہمارے بنیں گے نا، یہ سینٹنس بھی سمجھ لیں کہ ہمارے دو طرح کے بنیں گے. ہمارے جو سینٹنس، اچھا سینٹنس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جملہ. ہے نا؟ تو جملہ. یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور یہ والا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. فعلیہ. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں جو یہ اسم فعل اور حرف مل کر بنتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جملہ کی تعریف کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ الفاظ کا مجموعہ. ٹھیک ہے، مجموعہ کیا بولتے ہیں ہم انگلش میں بھی ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں نا، گروپ آف ورڈز از کالڈ اے سینٹنس. اسی طرح سے الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. اردو میں بھی آپ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن یاد کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نے اپنی عربی سیکھتے میں اگر اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یہ 5 چیزیں اگر سیکھ لی تو آپ کا پورا جو لسان القرآن ہے وہ مکمل ہو گیا. یعنی اس 5 کے علاوہ کوئی چھٹی چیز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلمہ میں 3 چیزیں اور ان کو ملا کے جو 2 طرح کے جملے بنے وہ، یعنی یہ 5 چیزیں آپ کو مکمل کر دیتی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو چھٹی چیز کہیں بھی نہیں پڑھائی جائے گی، دنیا میں کہیں بھی نہیں پڑھائی جا سکتی، کیونکہ یہ 5 ہی چیزیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. کیا 5 چیزیں بتائیں ذرا، کوئی ریپیٹ کرے؟ اسم، فعل، حرف اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جی، تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے، اسم، فعل، حرف اور جملے میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کا کنسٹرکشن کریں گے سارے چیزوں کو پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا اسم سے مل کر بھی 2 اسم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جملہ اسمیہ بنانا بھی انشاءاللہ ہم ابھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم اسم کو اچھے سے پڑھ لیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اسی بات پر کہ ہم نے کہا کہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے حرف. یہ 3 طرح کا کلمہ ہوتا ہے. اچھا، ہم نے جس چیز سے شروعات کرنا ہے وہ ہم کریں گے اسم سے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسم کو اگر میں کہوں کہ آپ انگلش میں بتائیں کہ اسم کیا ہوتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ناؤن. 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 ٹھیک ہے، اچھا یہی ناؤن. سوال میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم دیا تھا اور پھر میں نے کہا تھا یہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے، اس کو کٹ کر دیجئے کہ کیا اسم ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم تھا جواب آئے گا یس. تو یہاں پہ بہت اچھے سے ایک بات کو لکھ لیں آپ لوگ بالکل بولڈ لیٹرز میں کہ اسم جو ہوتا ہے وہ اسم ہی رہتا ہے. اسم عربی زبان میں ناؤن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ناؤن اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے اسم کا. ٹھیک ہے، ایک پارٹ ہو سکتا ہے لیکن پورا اسم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسم بہت واسٹ، ٹھیک ہے، بہت واسٹ ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں اسم میں ناؤن بھی ہوگا. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں، میں نے ٹرو اینڈ فالس میں یہ سوال بھی دیا تھا، آپ کو بعد میں کٹ کروا دیا تھا، کیا اسم اور ناؤن ایک ہی ہے؟ تو میں جواب آپ لوگوں کو یہی دے دیتی ہوں کہ اسم اور ناؤن ایک نہیں ہے. ناؤن اسم کا ایک پارٹ ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا اسم کو انگلش میں بھی اسم ہی کہیں گے.
اردو میں بھی اسم کہیں گے. جیسے آیت ہوتی ہے نا, آیت کو ہم انگلش میں بھی آیت ہی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو ورس نہیں بولتے, ٹھیک ہے, ورس بولنا الاؤڈ نہیں ہے, غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت جو ہوتی ہے وہ آیت ہی ہوتی ہے. انگلش میں بھی ہم بولتے ہیں آیت نمبر 1, آیت نمبر 2, آیت نمبر 3, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا کہ جو اسم ہے وہ ناؤن نہیں ہے, اس کا ایک پارٹ ضرور ہے لیکن وہ ناؤن نہیں ہے. اچھا, اسم سے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کبھی آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام. نام ہوتا ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. تو نام ہوتا ہے اسم کا مطلب. اگر آپ سے کہا جائے کہ اسم کا لغوی معنی کیا ہے یا لٹرل میننگ جس کو ہم بولتے ہیں, تو آپ کہیں گے نام, ٹھیک ہے. کیا جی. نام ہے, ٹھیک ہے, سب ہم انشاءاللہ دیکھیں. اچھا, اسم کی اگر آپ کو تعریف لکھوائی جائے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کسی شخص, چیز, صفت کا یا کام کا نام. کسی شخص, چیز, صفت کا یا کسی کام کا نام اسم کہلاتا ہے. اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے, یعنی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میں نے کہا آفرین, اس کا اپنا خود کا میننگ ہے. میں نے اگر کہا کرسی, اس کا اپنا خود کا میننگ ہے نا. تو اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے بغیر کسی زمانے کے تعلق کے, یعنی اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اگر میں نے کہا کرسی, تو وہ ماضی میں بھی کرسی ہے, مستقبل میں بھی کرسی ہے, حال میں بھی کرسی ہے. کرسی سے بیڈ تو نہیں بن جائے گی نا وہ, ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا اسم میں, بغیر کسی زمانے کے تعلق کے. اسم میں ماضی, حال, مستقبل کا کوئی پہلو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ابھی اگر نوٹ ڈاؤن نہیں کیا تو ریکارڈنگ سن کر اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ اسم کسی شخص, چیز, صفت کا, کام کا نام اسم کہلاتا ہے. اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے بغیر کسی زمانے کے تعلق کے. اس میں ماضی, حال, مستقبل کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ جی, آگے. ہے نا, سمجھ میں آیا کہ اسم میں کیا ہوتا ہے. کسی شخص کا نام ہوتا ہے, شخص کا نام, جیسے کہ آفرین میرا نام ہے نا, جی. سعدیہ, ٹھیک ہے, یا پھر ہم بولیں زید, کسی کا بھی, لڑکے کا, لڑکی کا نام. کسی چیز کا نام, جیسے ہم نے بولا, مائکس میوٹ رکھیں, جب ضرورت ہو تب آن کیجئے. کسی چیز کا نام جیسے کرسی, کتاب, ٹھیک ہے, موبائل فون, یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے. کسی صفات کا نام, جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ لال گلاب, تو لال کیا ہے؟ اس کی صفت ہے نا, تو کسی صفت کا نام. کسی کام کا نام, ٹھیک ہے, کسی کام کا نام مطلب جیسے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں پڑھا رہی ہوں نا, تو پڑھانا ایک کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک کام ہوتا ہے. اس چیز کو ابھی میں دوبارہ اس چیز پر میں آؤں گی کہ کام کا نام سے کیا مراد ہے, جب میں آپ کو ابھی فعل کی ڈیفینیشن بتاؤں گی تو, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کسی طرح کا زمانہ نہیں پایا جاتا, تو یہ تو ہو گیا اسم. اب ہم بات کرتے ہیں فعل کی. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. یعنی اب جہاں پہ آپ یہ کہیں, جیسے اس نے کھایا, ہے نا, یعنی اس نے پاسٹ میں کھایا تھا, یا ہم کہیں کہ وہ کھا رہا ہے, یا ہم کہیں کہ وہ کھائے گا, تو یہ کیا ہوا؟ پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, تین طرح سے استعمال کیا نا ہم نے ورڈ کو. تو جہاں پہ زمانہ پایا جائے وہ ہوتا ہے فعل, ٹھیک ہے. تو وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. فعل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے, جیسے اسم کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, یہ آگے کی ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. فعل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے, جیسے اس نے کھایا, ہے نا. اچھا, اس کے بعد فعل سمجھ میں آیا, یعنی کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں. ہمارا مین ٹاپک ابھی اسم رہے گا, کہ صرف آپ کو ڈیفینیشنز لکھوا رہی ہوں,
ٹھیک ہے, آپ اپنی آسان زبان میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ کلمہ جس میں کام کا کرنا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. اس کے بعد تیسرا ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ہم نارملی جب بات کرتے ہیں حرف, حروف, تو ہم اتنا زیادہ نہیں سوچتے, لیکن عربی میں حرف بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا معنی خود نہیں دیتا. ٹھیک ہے, حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں دیتا. اسی لیے آپ نے دیکھا میں نے اسم میں اور فعل میں کیا کہا کہ یہ اپنا معنی خود دیتا ہے, لیکن حرف اپنا معنی خود نہیں دیتا. اب کیا مطلب ہوا اپنا معنی خود نہیں دیتا؟ جیسے میں نے کہا کمرے میں, کمرے میں بیڈ ہے. ٹھیک ہے, کمرے میں بیڈ ہے, لیکن اگر میں نے یہ صرف میں اگر استعمال کیا ہوتا تو کیا میننگ سمجھ میں آتا؟ میں, اس کا کیا میننگ ہوا؟ یا جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ان, آن, ایٹ, ان کے اپنے آپ میں کوئی میننگ ہوتے ہیں کیا؟ بتائیے. نہیں. نہیں ہوتے نا, انہیں ضرورت ہوتی ہے. اگر میں نے صرف کہا میں نے صرف کہا پر, میں نے صرف کہا اسی طرح سے کچھ بھی اگر میں یوز کرتی ہوں, طرف, تو کیا یہ میننگ ہو سکتے؟ نہیں نا. تو یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو دوسرے الفاظ کے درمیان ایک ربط پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کنیکشن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ایک اسم ہے کمرہ, بیڈ ایک اسم ہے, ان دونوں کے بیچ میں کنیکشن بنانے کے لیے ہمیں ایک حرف کا استعمال کرنا پڑا. تو آپ حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہیں دیتا, یہ دوسرے الفاظ کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم اردو میں ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں, طرف استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتے ہیں حرف جس کا جمع ہوتا ہے حروف. یہ اتنی 3 چیزیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی, اسم, فعل اور حرف. جی آگے. سب کے, کسی کو نہیں آیا تو بولیں. یہ سب تو پڑھی ہوئی چیزیں ہیں نا نارملی. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کرنا, کسی کام کا وقت کے حساب سے. ٹھیک ہے, اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا معنی خود نہیں دیتے. اور یہ جو حروف ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں وقت کے ساتھ پڑھتے جائیں گے کہ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر اب جو سب سے مین چیز آئی, میں نے آپ سے کہا کہ اسم کی جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ کوئی جو نام ہوتا ہے, جو کام کا نام ہوتا ہے, وہ بھی اسم ہوتا ہے. اب یہاں اس چیز کو پہلے سمجھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے کہا, چلے ایک انگلش کا ایگزامپل لیتے ہیں. اگر میں نے کہا she likes cooking. ٹھیک ہے, she likes cooking, اسے کوکنگ پسند ہے. ٹھیک ہے, اور she is cooking, وہ کوک کر رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, دونوں ورڈ کوکنگ ہے. she likes cooking, اسے کوکنگ پسند ہے. ٹھیک ہے, اسے کھانا بنانا پسند ہے. and she is cooking, وہ کھانا بنا رہی ہے. اب اس میں دونوں میں سے بتائیں زمانہ کہاں پایا جا رہا ہے, پہلے والے میں یا دوسرے والے میں؟ دوسرے والے میں. دوسرے والے میں. اور پہلے والے میں کیا ہو رہا ہے؟ زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو اس میں کون سا اسم ہوگا اور کون سا فعل ہوگا؟ فرسٹ والا اسم ہوگا, سیکنڈ والا فعل ہوگا. فرسٹ والا اسم ہوگا, سیکنڈ والا فعل ہوگا. اسی طرح سے جیسے میں اگر کہتی ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کیا کر رہی ہوں؟ پڑھا رہی ہوں. تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ سیکھنا. ٹھیک ہے, یا پھر گھومنا. یہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ بولو پڑھانا, دیکھیں کہ جیسے وہ پڑھ رہا ہے,
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو وہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک وقت پایا جا رہا ہے. کون سی حالت میں پڑھ رہا ہے وہ؟ مطلب ماضی میں حال پڑھ میں رہا ہے یا حال میں پڑھ رہا ہے حال نا. لیکن ہم نے کہا کہ پڑھانا مجھے پسند ہے، تو کیا اس میں زمانہ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ نہیں. نہیں. تو نارملی یہ جو اردو میں یہ جو نا آتے ہیں نا، یہ اسم کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں کس طرح استعمال کریں گے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک لفظ بھی ہے، جو اسم جو کام کا جو نام ہوتا ہے نا، کام کا جو نام ہوتا ہے اس کا ایک نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں مصدر. کیا کہتے ہیں؟ مستر. مصدر. کام کا نام کہلاتا ہے مصدر. اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ ہم نے پڑھا کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کلمہ کی 3 اقسام میں ہم نے دیکھا اسم یعنی جو نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی صفات کا بھی ہوتا ہے، کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کام کا بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا فعل، ہم نے دیکھا وہ کسی کام کا کرنا بتاتا ہے، لیکن وقت کی کنڈیشن اس میں ضروری ہے، زمانے کی کنڈیشن مسٹ ہے. اگر آپ ڈیفینیشن میں زمانہ لفظ استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ نے فعل کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم نے پڑھا حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ ہوتا ہے جس کا اپنا خود کا معنی نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی اور الفاظ کے ساتھ مل کے، چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اسم ہو، اس کے ساتھ مل کر وہ ایک میننگ بناتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا دیکھا. اب ہمیں جو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہم کنٹینیوسلی بہت دن تک پڑھتے رہیں گے وہ ہے اسم. ٹھیک ہے، ابھی یہ سب جو ہم نے پڑھا اس میں آپ نے کسی میں نہیں الجھنا کہ یار یہ فعل مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حرف کیا ہے، کچھ بھی نہیں یہ سمجھنا آپ کو. ٹھیک ہے، جو کچھ ابھی میں نے بتایا اس کو بس ایک سائیڈ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو پڑھائی شروع کرنا ہے اپنی، وہ کرنا ہے اسم سے شروع. ٹھیک ہے، اسم کا لغوی معنی ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. اچھا، اسم کو بھی ابھی دیکھیں، جب ہم نام کی بات کرتے ہیں اس کی بھی 3 اس کے بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ 3 وہ ہیں اقسام، لیکن ہم پہلے ایک کو سمجھتے ہیں، نام. ٹھیک ہے، اب نام میں کیا کیا آتا ہے؟ سب نمبر 1 ڈال کے آپ لکھیں کسی شخص کا نام. کسی شخص کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے زید، جیسے زینب. ٹھیک ہے، وہ اسم ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کا نام. چیز کا نام کیسے؟ کرسی. اچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے عربی میں بھی کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قلم، قلم کو بھی قلم کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم قلم کہتے ہیں. تو کسی چیز کا نام بھی اسم ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ لکھیں گے ہم کسی جگہ کا نام. کسی جگہ کا نام. جگہ میں کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک ہو سکتا ہے، یا جگہ میں ہم اسکول کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جگہ میں ہم گھر کہہ سکتے ہیں، جگہ میں ہم مسجد کہہ سکتے ہیں، جگہ میں ہم گارڈن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی جگہ، جو بھی جگہ ہوتی ہے جگہ کا نام اسم میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے کہا شخص، دوسرا ہم نے کہا چیز، تیسرا ہم نے کہا جگہ، جگہ کا نام. اچھا، چوتھا ہوگا کام کا نام، جس کو ہم کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے، کام کا نام جس کو ہم کہتے ہیں مصدر، جیسے پکانا، کھانا، کھیلنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، یہ سب کام کے نام ہوتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھی نام میں. یہ 4 چیزیں ہم نے نام میں دیکھی کہ یہ کسی بھی اسم کا جو اسم میں جو سب سے پہلا جو ہم نے دیکھا وہ ہے نام. نام میں شخص کا نام، چیز کا نام، جگہ کا نام، کام کا نام، یہ ہوتا ہے اسم. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ آپ لوگ سب یہ جانتے ہیں کہ پروناؤن کیا ہوتے ہیں یا ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ سب جانتے ہیں؟ وہ الفاظ جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا ہی، شی، وہ، میں، تم، انہیں پروناؤن کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں ہم اسے ضمیر بولتے ہیں. سب جانتے ہیں؟
اب یہ بتائیں مجھے کہ اردو میں ہم ان کے لیے الگ استعمال کرتے ہیں جو ہمارا پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے یا نہیں؟ اسم اور ضمیر کو ہم ایک ہی لیتے ہیں یا الگ الگ لیتے ہیں؟ بتائیے. الگ الگ. الگ الگ لیتے ہیں. اور انگلش میں ناؤن اور پروناؤن ایک ہی چیز ہوتی ہے یا الگ الگ؟ جی الگ 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 چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ. ہے نا. لیکن اب جب عربی پڑھیں گے تو عربی میں اسم کے اندر ضمائر بھی آتے ہیں, پروناؤن بھی اسم میں آتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے کیوں کہا کہ اسم اور ناؤن ایک نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کیونکہ اس میں ضمائر بھی آتے ہیں. اچھا ضمائر کیا کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 مجھے ایگزامپلس بتائیں اردو میں, انگلش میں یا اردو میں. وہ یہ ہم ہم اور میں, کوئی بتائے؟ میں تم, جی اور ہوا ہما ہم. جی جی ہوا ہما ہم جیسے ہوتا ہے نا وہ. نہیں, میں عربی تو ابھی ہم نے انا نہیں میں. ہے, ابھی ہم عربی میں نہیں پہنچے. عربی کی تو ہم بات نہیں کر رہے. جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم ہوگا تم. ہوگا ہم کیا ہوتا ہے وہ کیسے بتائیں گے؟ نارمل He, اردو اور انگلش. اچھا یہ he, she, بتا it, رہے I, we, He, you. ہاں. she, it, you, I, ٹھیک ہے. یا یہ پھر ہم. ہم جب ہم جی بولے تم وہ, ٹھیک ہے. تو یہ جی سارے ضمائر ہوتے ہیں اور یہ تمام ضمائر کس میں آتے ہیں؟ یہ بھی اسم میں ہی آتے ہیں. تو دوسرا پارٹ کیا ہے؟ پہلا تو ہو گیا نام, دوسرا کیا ہو گیا؟ ضمائر. ضمائر سمجھ میں آ گیا سب کو کہ وہ الفاظ جو نام کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں ضمائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تیسری چیز کیا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے صفات. صفات سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خوبی یا خامی. کسی خوبی یا خامی کو صفات کہتے ہیں. صفت لکھ لیں بلکہ, ہے نا, جس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں ہم انگلش میں اور اردو میں صفت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صفات تو پلورل ہو جائے گا, صفت. تو صفت کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کی خوبی بتائے, خامی بتائے, ٹھیک ہے, اچھائی یا برائی بتائے, اس کو کہتے ہیں صفت. اسم کے اندر صفت بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اسم کے اندر تیسری چیز کیا ہے؟ صفت. تو یہاں پہ ہم نے اسم کی 3 چیزیں دیکھی. یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا کیا؟ جلدی جلدی بولتے جائیں. ناؤن, نیم, کسی شخص کا نام, کسی چیز کا نام, نام. ٹھیک ہے. ناؤن نہیں, نام, ٹھیک ہے. نام. دوسرا دوسرا ضمیر. ضمیر. ضمائر. ضمائر. ٹھیک ہے, ضمائر. اور تیسرا صفات. صفت. صفات. صفات یا صفات ہی کہہ لیں کیونکہ یہاں پہ تو ضمائر ہے نا, صفات. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آتی ہیں آپ کی اسم میں, ٹھیک ہے. نام سمجھ میں آیا, کسی شخص کا نام, کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی کام کا نام. ضمائر جو ہمارے اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ, ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور صفات وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کی خامی یا خوبی بتائے. اب اس صفات کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ اسم کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, عربی زبان میں. اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ جی آ گیا. اچھا, کوئی مجھے بریف کرے. نیو اسٹوڈنٹ جس نے ابھی لسان القرآن پہلی بار ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے وہ مجھے بتائیں کلمہ کی اقسام سے شروع کرتے ہوئے. جی, کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ کلمہ کی 3 اقسام ہیں. اسم, اسم, ہاں, فعل, ہاں ہاں, فعل اور حرف. حروف. ٹھیک ہے. اسم, فعل اور حرف, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیں کیا اسم میں زمانے کی جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ اپلائی ہوتی ہے اسم میں؟ نہیں. اسم اپنے نہیں معنی پر ہوتی, وہ اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے. اچھا, یہ بتائیں جو فعل ہوتا ہے کیا اسے اگر ہم زمانے کی کنڈیشن نہ دیں تو کیا وہ اپنی بات کو پوری طرح سے پروف کر سکتا ہے؟ جی کر نہیں. سکتے. نہیں. زمانے کی کنڈیشن کے بنا
نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا، کہیں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے. فیل جو ہوتا ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ کام یا تو ابھی ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے یا ہوگا، ہے نا. یہ تین کنڈیشن کے بنا کام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو فیل کے اندر آپ کو زمانے کی کنڈیشن مسٹ ہے. تیسری چیز حرف ہے، جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے، اس پہ بھی ہم نے زیادہ فوکس نہیں کرنا. اچھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کام کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، جو جیسے ہم نے کہا کہ ہی ایٹس، وہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت تو فیل ہو گیا کیونکہ وہ ابھی کھا رہا ہے. ہم نے کہا ہی ایٹ، وہ کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ پاسٹ میں کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اسے کھانا پسند ہے. ٹھیک ہے، he loves to eat، تو یہ جو ٹو ایٹ والا آیا نا، تو یہ مصدر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا. کام کا نام اسم ہوتا ہے. اب ہم جب اسم پر آئے تو ہم نے تین چیزیں دیکھی. ایک تھا نام، ایک ضمائر اور صفات. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا اچھے سے؟ تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے. صفات پہ کروں پھر میں آگے بڑھوں؟ صفات پہ آگے بڑھوں پھر میں؟ جی. چلو. اچھا، اب ہم نے کہا کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں وہ کسی کی خوبی یا خامی بتاتی ہیں. صحیح بات ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے وہ؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر وہ کلر بتاتی ہے. ٹھیک ہے، کلر جیسے ہم نے کہا کہ لال گلاب، تو یہ جو لال ہے وہ کیا ہے؟ گلاب کی کیا ہے؟ صفت ہے نا. یہ لال کیا ہے؟ گلاب کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھیں گے صفات میں کلر. جسے ہم اگر عربی میں کہیں تو آپ ایک دو کلرز لکھ لیں. اسود، اسود سے کیا یاد آتا ہے؟ اسود. ویری گڈ. کیا کلر ہوتا ہے اس کا؟ کالا. تو اسود کا کیا مطلب ہوگا؟ بلیک. ٹھیک ہے، اسود کا مطلب بلیک. دوسرا کیا لکھا ہے میں نے؟ احمر. ریڈ. احمر ہوتا ہے ریڈ کلر. ٹھیک ہے، دو کلر لکھ لیں. اب یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوں گے؟ کیا یہ اسم ہوں گے؟ اسود سواد سے ہوگا یا سین سے ہوگا؟ صاد سے. صفت. یہ دونوں صفت تو ہیں، لیکن مطلب میں نے کہا تھا نا کہ ہر ایک ورڈ جو ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ اسود اور احمد کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اسود اسم سے ہوگا. ہوگا. سین سے ہوگا. اسم. جی سین سے ہوگا. اچھا چلیں تو سین سے ہوتا ہوا میں اور کنفرم کر لوں گی. خیر، یہ اسود جو ہے بلیک کلر ہے، احمر ریڈ یہ کلر ہے. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ جو کلرز ہوتے ہیں وہ صفات، اور صفات آگے جا کے کہاں ہے؟ کہاں پہنچا؟ اسم پر، ہے نا. تو اسم ہوتے ہیں کلرز. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اس میں ہم یہ دیکھیں کہ دوسری چیز ہم بات کریں، آپ لوگوں نے بچپن میں یہ پڑھا ہوگا. انگلش میں یہ پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ جی. ڈگریز. بگر پڑھا تھا، جی. سپرلیٹو. ہے ڈگریز. نا. ڈگری آف کمپیریزن ہم نے پڑھا تھا، بگ، بگر، بگیسٹ. تو اسی طرح سے جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ڈگری آف کمپیریزن ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اسم التفضیل. ٹھیک ہے، یہ نام بھی یاد رکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تا، فا، ضاد، تفضیل. ٹھیک ہے، اسم التفضیل ورڈ نہ بھی یاد رکھیں، ڈگری آف کمپیریزن یاد کریں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں ہم دیکھیں، ہم اگر بولتے ہیں اکبر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا. بڑا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا. تو یہ سب سے کہاں سے آیا؟
کیونکہ یہ جو اکبر ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, یہ سب سے ڈگری بڑا. آف کمپیریزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے اکبر. اچھا اگر میں نے کہا یہاں پر اصغر تو یہ کیا ہوگا, چھوٹا یا پھر چھوٹا. سب سے چھوٹا. سب چھوٹا سے یا چھوٹا. پھر سب سے جیسے چھوٹا. اکبر سب سے بڑا تھا تو اصغر کیا ہوگا, سب سے سب سے چھوٹا. چھوٹا. سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے, جو ڈگری آف کمپیریزن ہوتی ہے وہ بھی آپ کی صفات, کیسے صفات میں آئے گی, جب ہم کسی ناؤن کی بات کرتے ہیں, کسی بھی جو ایک ناؤن ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک آبجیکٹ ہے, تو یا تو اگر میں نے کہا کہ وہ سب سے بڑا ہے, چھوٹا ہے, سب سے لمبا ہے, تو یہ بھی اس کی صفت ہے نا, کسی چیز کی صفت بیان ہو رہی ہے نا یہ بھی. جی تو آپ نے لکھنا ہے یا تو آپ اسم التفضیل لکھ لیں یا ڈگری آف کمپیریزن لکھ لیں, تو یہ بھی صفت میں آتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی کہاں پہنچ جائے گا, یہ اسم تک. اسم کے تک اینڈ میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کہا کہ ہر ایک چیز اسم ہوگی, فعل ہوگی یا حرف ہوگی. ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اسم, تو اور اسم میں ہم صفت میں دیکھ رہے ہیں کہ صفت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ڈگری آف کمپیریزن. اب ڈگری آف کمپیریزن میں چلے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بولتی ہوں, آپ نے بتانا ہے. جیسے اوکے, میں نے کہا کہ چلے کبیر ہوتا ہے بڑا, کبیر سے کیا بنایا ہم نے ابھی, اکبر. اکبر. صغیر سے کیا بنایا, اصغر. اصغر. اچھا تو پھر مجھے یہ بتائیں کثیر یعنی بہت زیادہ, کثیر سے کیا بنے گا, اکثر. اکثر. اور قصیر جو ہوتا ہے کم, قصیر تعداد میں بہت کم, تو اس سے کیا بنے گا, اکثر. اکثر. طویل کہتے ہیں لمبے کو, تو طویل سے کیا بنے گا, اطول. زیادہ کو نہیں اطول. کہتے, اطول. کثیر زیادہ کو کثیر نہیں کہتے. زیادہ, یہ والا کثیر سا سے. سعود والے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کثیر, کثیر چھوٹا, نہیں سعود والے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کثیر کم نا, کثیر تعداد میں, کم تعداد میں. اچھا صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا, طویل سے کیا بنے گا, اطول. اطول. اسی طرح سے جاہل سے کیا بنے گا, اجہل. اجہل. کریم سے کیا بنے گا, اکرم. اکرم. جمیل سے کیا بنے گا, اجمل. اجمل. قریب سے کیا بنے گا, قریب. اقرب. اقرب. تو آپ کو خوبصورتی سمجھ میں آئی اس زبان کی. آپ کو اس کا ایک پیٹرن معلوم ہونا چاہیے, جیسے ہی آپ کو پیٹرن معلوم ہوگا آپ فوراً اس سے کیا کریں گے, بنا سکیں گے. اس سے آپ مطلب جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہوں گے نا, وہ آپ اتنے ورڈز اس سے بنا لیں گے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں تھا. یعنی اگر اطول ہو گیا تو یہاں پہ کیا, طویل تھا لمبا, تو اطول یعنی بہت لمبا یا سب سے لمبا, ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں دونوں ڈگریز آتی ہیں, یا تو سب سے لمبا بھی ہو سکتا ہے یا دو کے بیچ میں بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے, ٹالسٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹالر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سینٹینس کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے ہم نے جب اجہل کہا تو وہ سب سے زیادہ جاہل بھی ہو سکتا ہے یا دو کے بیچ کا کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے. اجمل سب سے زیادہ خوبصورت, یا دو لوگوں کے بیچ میں اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تب بھی اجمل استعمال ہوگا. تو دیکھا آپ نے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اور بنا میرے بتائے آپ نے ابھی کتنے ورڈز استعمال کر لیے نا. جی ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے اسم التفضیل, جس کو ہم ڈگری آف کمپیریزن بولتے ہیں. یہ بھی ہمارا صفت میں آتا ہے, یعنی اسم کا ایک پارٹ ہے. اچھا اب میم اس میں ہاں پلیز ریپیٹ کر دیں, سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ جب ہم اسم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا اسم کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم کا حصہ ہوتی ہیں. اب صفات میں ہم نے کہا کہ لمبا, چھوٹا, بڑا, یہ سب صفات ہوتی ہے نا کسی چیز کی. وہ لمبا ہے, وہ کلاس میں سب سے لمبا ہے. وہ چھوٹا ہے, وہ کلاس میں سب سے چھوٹا ہے نا. تو یہ جو سب جی سے
یا بہت زیادہ، جیسے ہم انگلش میں کہیں تو ٹالر، ٹالسٹ، ٹھیک ہے، شارٹر، شارٹسٹ، ٹھیک ہے. شارٹ تو ہے ہی اپنے آپ میں صرف، لیکن شارٹر اور شارٹسٹ بھی صفت ہے نا. تو یہ شارٹر اور شارٹسٹ والی جو صفت ہے، ٹالر، ٹالسٹ والی جو صفت ہے، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو لکھتے ہیں کچھ اس پیٹرن میں. جیسے ہم نے لکھا اکبر، ہم نے لکھا اصغر، ہم نے لکھا کیا کیا لکھا تھا ابھی ہم نے؟ اطول، اکبر، اجمل، ٹھیک ہے، اجمل، اجمل، اکثر. ٹھیک ہے، اکثر. تو یہ جو اکبر. جتنے بھی یہ جو اس پیٹرن پہ آپ کو جتنے بھی ورڈز نظر آئیں گے نا، یہ ہوتی ہے ڈگری بتانا. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ یا اس طرح سے استعمال کرنا. سب سے زیادہ، اکبر سب سے زیادہ بڑا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا. ایک تو میں نے بولا کہ چھوٹا، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے چھوٹی ہے، لیکن اگر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ سب سے چھوٹی ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے چھوٹی یعنی میں کمپیئر کر رہی ہوں، وہ بچہ کلاس میں سب سے چھوٹا ہے، تو اس کے لیے میں کیا استعمال کروں گی؟ پھر اصغر کروں گی، صغیر نہیں کروں گی. سمجھ میں آیا اب؟ جی میم. جس نے سوال کیا تھا انہیں سمجھ میں آیا؟ جی میم آگے. چلے، تو یہ ہماری اسم التفضیل ہے جو کہ آپ کی صفت میں آتی ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم ایک اور بات کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے کہا کہ کلرز، ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے بات کی ڈگری آف کمپیریزن. اب ہم تیسری بات کرتے ہیں. تیسری کیا آتی ہے صفت میں؟ تیسری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام جو کام کیا جا رہا ہے اسے کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا نا. یعنی میں پڑھا رہی ہوں تو میں پڑھانے والی موجود ہوں نا، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھنے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے. کسی کام کو کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی صفت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی کام کرنے والا بھی آپ کا صفت میں آتا ہے. جیسے کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کرنے والا کون ہوگا؟ ڈوئر. ساجد. ڈوئر ہوگا نا. تو ڈوئر کیا ہوتا ہے؟ ساجد. سجدہ کر رہا ہے وہ تو وہ ساجد ہے. جیسے کہ اگر میں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے زید، ٹھیک ہے، اب زید کیا کر رہا ہے؟ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ زید ساجد ہے. اب ساجد یہ نام والا ساجد نہیں ہے، بلکہ زید ساجد ہے، یعنی زید سجدہ کر رہا ہے. تو اس میں صفت کے اندر آپ کا جو فاعل ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی آتا ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ صفت میں کام کرنے والا بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کام کرنے والا. تیسرے پوائنٹ میں آپ لکھیں گے کام کرنے والا. جیسے سجدہ کرنے والا کون ہوا؟ ساجد. ساجد. اور اچھا، ایگزامپل دے دیں اس لکھنے کے. والا کون ہوا؟ لکھنے والا ہوا کاتب، کتب. ٹھیک ہے. لکھنے والا کون ہوا؟ کاتب. کاتب. اچھا، جس نے قتل کیا وہ کون ہوا؟ قاتل. قاتل. اچھا، جس نے حفظ کیا وہ کون ہوا؟ حافظ. حافظ. جس نے فتح کیا وہ کون ہوا؟ فاتح. اچھا، جس نے ضرب لگانا، سمجھتے ہیں اردو میں ضرب لگانا بولتے ہیں، مارنا یعنی کہ بہت بولتے ہیں نا، مارنے والا نا، ہٹ کرنا، ضرب لگانا. تو جو ضرب لگانے والا ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ ضارب. ضارب. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں کتنی چیزیں دیکھی ہم نے یہاں پہ، ساجد، کاتب، فاتح، ضارب، ٹھیک ہے، حافظ. اچھا، جو وزن اٹھاتا ہے نا، کسی چیز کا وزن اٹھاتا ہے وہ اوکے، وہ ہوتا ہے ہا، میم اور لام سے. تو جو وزن اٹھانے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ حامل. 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 اچھا، یہ نون، سین اور خا جو کسی چیز کو ختم کر دے وہ کیا ہوگا؟ ناصف. ناصف. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اور صفت کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو اسم کی صفت میں ہم نے ایک اور چیز کیا دیکھی؟
کام کرنے والا. کام کرنے والا صفت کا نمبر کون سا تھا؟ تیسرا. کام کرنے والا. سمجھ میں آیا سب کو یہ والا پوائنٹ؟ جی میم. سب سے پہلے صفت میں ہم نے دیکھا کلر، دوسرے میں ہم نے دیکھا اسم التفضیل جسے ہم کمپیریزن ڈگری کہتے ہیں، تیسرا ہم نے دیکھا کام کرنے والا جسے نارملی ہم فاعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب فاعل ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اردو میں پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے فاعل اور فاعل کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، کسی کو پتا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ وہ کام ہو رہا ہو. جس پر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تھرڈ نمبر پہ دیکھا فاعل، اور فورتھ نمبر پہ وہ جس پر کام ہو رہا ہو. جس پر کام ہو رہا ہو وہ بھی صفت میں آتا ہے. جس پہ کام ہو رہا ہو وہ بھی صفت میں آتا ہے. اب دیکھیں کس طرح سے، جیسے ہم نے کہا کہ جس نے قتل کیا وہ کون ہے؟ قاتل. فائل. قاتل. تو جس کا قتل ہوا وہ کون ہوگا؟ مقتول. مقتول. تو قاتل اور مقتول دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو عبادت کرنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ عبد. عابد. اور جس کی عبادت کی جائے وہ معبود. معبود. تو عابد اور معبود دونوں کیا ہوں گے؟ اسم. ہوں گے. اسی طرح سے لکھنے والا کاتب اور جو لکھا جائے وہ مکتوب. مکتوب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مارنے والا ہوتا ہے ضارب، اور جس کو مارا جائے وہ مضروب. مضروب. اسی طرح سے جسے جو حفظ کرے گا وہ ہے حافظ، اور جسے حفظ کیا جائے وہ محفوظ. تو ہماری جو قرآن ہے اسے ہم حفظ کرتے ہیں تو وہ کتاب کیا ہے؟ محفوظ. کتاب محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سجدہ کرنے والا ساجد. اور جسے سجدہ کیا جائے مسجود. مسجود. ٹھیک ہے. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نا. تو یہ جی. اب جس کے اوپر کام واضح، جس پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اب صفت میں ہم نے کیا دیکھا؟ صفت میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کلرز، دوسرا دیکھا کمپیریزن ڈگری، تیسرا دیکھا کام کرنے والا، چوتھا دیکھا جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا سب کے؟ کوئی بھی کنفیوژن اس میں؟ نو میم. تو یہ اسم ہم نے کیا دیکھا کہ اسم کے اندر کسی جگہ کا نام، چیز کا نام، شخص کا نام، کام کا نام ہوتا ہے. ضمائر بھی اسم میں آتے ہیں، اور جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم میں آتی ہیں. صفات میں کلرز آتے ہیں، اسم التفضیل یعنی کہ ڈگری آف کمپیریزن آتا ہے، کام کرنے والا آتا ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اسم میں. اگر اب ہم اسم کو ناؤن کہیں تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں. جی میم. اسم کو نہیں ہو ناؤن سکتا. کہتے ہیں. میرا بچہ، اسم کو اگر ہم ناؤن کہتے ہیں تو پھر ہم نے پروناؤن کیوں ایڈ کیے اس میں؟ ہم نے ایڈجیکٹو کیوں یوز کیے پھر اس میں؟ اگر ہم صرف یہاں رہتے تو پھر تو ہم یہیں تک رہ پاتے، ان کو تو پھر ہم پڑھ ہی نہیں پاتے. جی. تو کیا اسم کو ناؤن کہیں گے؟ پھر سے سوچ کے بتائیے. نہیں. نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں تو اسم کو اسم ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم کو اسم ہی کہتے ہیں. ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اسم مطلب ناؤن، لیکن عربی اردو سے الگ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو کچھ اردو میں پڑھا وہ ہمیں یہاں کام ضرور آئے گا، لیکن ہمارا سب کچھ وہی ہو ایسا نہیں. بہت ساری چیزیں ہماری بدل بھی جائیں گی. تو یہاں اس چیز کو بہت کلیئرلی سمجھ لینا ہے کہ اسم اور ناؤن ایک چیز نہیں ہے.
اسم کے اندر پروناؤن بھی ہوتا ہے, اسم کے اندر ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے, کلرز بھی ہوتے ہیں, ڈگری آف کمپیریزن بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. انڈرسٹوڈ دس مچ سب کے؟ جی. جی. کوئی بھی پوائنٹ جو نہیں سمجھ میں آیا ہو؟ چلیں اچھا, اسم کو ہمیں سمجھنے کے لیے اسم کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں, اس کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں اسم کی, جو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اسم کی کتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے اسم کی پراپرٹیز کتنی ہوتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ 4. 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. ابھی یہ جو ہم نے پڑھا یہ تو ہم نے اسے سمجھنے کے لیے پڑھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اب اسم کی خود کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے اگر ہم کہیں کہ دودھ ہے, ٹھیک ہے, اب دودھ کی کیا پراپرٹی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ دودھ کا کلر جو ہے وہ سفید ہوتا ہے نا, دودھ کی پراپرٹی وہ نیوٹریشیس ہوتا ہے. تو یہ دودھ کی اپنی پراپرٹیز ہیں, رائٹ؟ اسی ٹھیک. طرح سے اگر ہم اسم کی بات کریں تو اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. ہم ان 4 پراپرٹیز کو 1 بائی 1 پڑھیں گے, اور سب سے پہلی پراپرٹی جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگی جینڈر. جینڈر مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب میل یا فیمیل. میل یا فیمیل, ٹھیک ہے, مذکر یا پھر مؤنث, مؤنث. ٹھیک ہے, مسکولین یا پھر فیمینن. تو یہ سب سے پہلی پراپرٹی ہے جو ہم پڑھیں گے کہ ہمارا جو اسم ہے اس کا جینڈر کیا ہے. اچھا, اگر میں آپ سے بولوں لڑکا, کیا ہے اس کا جنس؟ مذکر. مذکر. لڑکی؟ مؤنث. مؤنث. بیٹا؟ مذکر. بیٹی؟ مؤنث. مؤنث. ابا؟ مذکر. مذکر. امی؟ مؤنث. بکرا؟ مذکر. مذکر. بکری؟ مؤنث. کتاب؟ مذکر. مذکر. نہیں, مؤنث. 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 تو جیسے ہی ہم نے بات کی جو بایولوجیکلی مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں وہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا, ہے نا, فوراً جواب دے دیا. لیکن جب بات آئی جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں, ہے نا, جب بات اس پر آئی تو ہم وہاں کنفیوز ہو گئے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث, اور کتاب مذکر ہے یا مؤنث یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کیا ہم نے ڈیسائیڈ کیا یا وہ زبان ہے جو چلی آ رہی ہے اور وہ اسی کے اکارڈنگ ہم بولتے ہیں؟ زبان جو چلی آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زبان ہے. اگر میں نے کہا کتاب تو آپ کتاب رکھی ہے بولیں گے یا رکھا ہے بولیں گے؟ رکھی ہے. رکھی. رکھی. مؤنث. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ فیمینن ہے, ٹھیک ہے, وہ مؤنث ہے. اسی طرح سے کرسی, کرسی رکھی ہے یا رکھا ہے؟ کرسی رکھی. کرسی رکھی ہے. پلنگ رکھی ہے یا رکھا ہے؟ رکھا. رکھا ہے. رکھی. تو یہ ہم کیسے بتا دیتے؟ اچھا سوچیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اردو نہیں آتی, لائک کوئی فارینر آپ کے پاس آیا, تو اب وہ بیچارہ یہ سوچے گا نا کہ کتاب رکھی ہے بولوں یا رکھا ہے بولوں, اسے کیسے کتاب کا جینڈر سمجھ میں آئے گا؟ آ سکتا ہے کیا؟ نہیں. اور آپ ایکسپلین کر سکتے ہو کیا اسے کسی طریقے سے؟ کوئی طریقہ ہے نہیں ہمارے پشتو. پاس ایکسپلین کرنے کا؟ کوئی چھوٹی انگریز ہمارے پاس آیا اور انگریز کو ہم نے کہا کہ کتاب, اس نے کہا یہ کتاب یہاں رکھا کیوں ہے, تو آپ بولو گے نہیں یہ رکھا نہیں, یہ کتاب رکھی ہے. کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس؟ میم پٹھان بھی تو مکس کر دیتے ہیں ایسے ہی. چلو پٹھانوں کے پاس کوئی فارمولا ہے اس کا؟ نہیں. ہاں, اب پٹھان کا بچہ کیا بولتا ہے, اس کا کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس؟ میم گرامر ہی بتاتی ہے نا یہ تو کہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے, یہ رولس تو ہمیں گرامر ہی بتاتی ہے. ہاں, تو یہ ہمیں گرامر بتاتی ہے, یا یہ جو رولز یہ کس کو کس چیز میں لیا گیا ہے نا, کتاب کو مذکر میں لیا گیا یا مؤنث میں, یہ ہم نے پڑھ کے, کیونکہ یہ ہماری زبان تھی تو ہم نے یاد نہیں کیا, ہے نا, ہم پڑھتے گئے. لیکن اب عربی میں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی چیز مذکر ہوتی ہے یا کوئی چیز مؤنث ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک رہے گا, اور یہ ہمارا پورا ایک لیکچر ہمارا بنے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے, جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو عربز ہیں
ٹھیک ہے، وہ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث کہتے ہیں. جو بایولوجیکلی مذکر مؤنث ہے اس میں تو کوئی ٹینشن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا ابا آپ لوگوں نے بتا دیا، اما آپ لوگوں نے بتا دیا، لڑکا لڑکی گائے ہے نا، بکری بھینس بلا بلی. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز جو بھی بایولوجیکلی فیمینن یا مسکولن ہے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے چیزوں کے اوپر، کتاب، کرسی، ٹھیک ہے، سورج، چاند، ہر ایک چیز کا مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ وہ اس کا بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. یہ جو وہ جو، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا مذکر مؤنث ہوتا ہے. ہم جیسے اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے، دونوں کے لیے ہم نے کیا یوز کیا، یہ ہے نا. لیکن عربی میں یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے کا جو یہ ہوتا ہے نا وہ بھی مذکر اور مؤنث الگ الگ ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز پڑھو گے نا، آپ دس پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو آپ دس کے لیے بھی آپ مذکر الگ پڑھو گے مؤنث الگ پڑھو گے. دیٹ کے لیے بھی آپ مذکر پڑھو گے اور مؤنث پڑھو گے. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا ایک مذکر ہوگا ایک مؤنث ہوگا. کئی چیزیں ہوں گی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سورج ہے اس کو مذکر کہتے ہیں وہ لوگ یا مؤنث کہتے ہیں، کتاب کو وہ لوگ مذکر کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کلمہ ہوتا ہے، کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کے اندر ہم نے دیکھا کسی بھی جگہ کا نام، شخص کا نام، کام کا نام، ٹھیک ہے، یہ سب جو نام ہوتے ہیں یہ اسم کہلاتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ناؤن اور اسم ایک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ضمائر بھی آتی ہے، صفات بھی آتی ہیں. ضمائر جو ناؤن کی جگہ پہ، اسم کی جگہ پہ، کسی شخص کی جگہ پہ جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ وہ ضمائر ہوتے ہیں. جو عربی زبان ہے اس کے ضمائر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے صفات دیکھی. صفات میں ہم نے دیکھا جو کلرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، کام کرنے والا، جس پر کام کیا جا رہا ہے، اسم التفضیل، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ صفات میں آ جاتے ہیں. اس میں پھر ہم نے الحمدللہ بہت سارے الفاظ بھی بنائے جو آپ لوگوں نے خود بنائے تھے. ٹھیک ہے، عابد، قاتل اور کاتب، ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت سارے الفاظ آپ نے خود بنائے. اسم التفضیل بھی آپ نے خود بنائے، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، یہ ساری چیزیں بنائی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پھر ہم جو اب دیکھیں گے انشاءاللہ وہ اسم کی پراپرٹی میں ہم سب سے پہلی پراپرٹی دیکھیں گے اس کی جنس کیا ہوتی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں کا کام یہ رہے گا کہ آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کو سننا ہے. جب آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ آ جائے گی آپ نے اسے پاز کر کر کے جتنی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی ہیں انہیں اچھے سے یاد کر لینا ہے، لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک جو بھی ایک بات ہوتی ہے ہم کرتے ہیں نا کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اس کی تعریف ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.